नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप लोग? चलिए जी, माशाल्लाह से हमारे ये दिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गुज़र रहे हैं। फिर हमें ऐसे महसूस होगा जैसे ज़िंदगी हमारे हाथ से ऐसे ही है, जैसे एक रेत की तरह वो फिसल रही है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग जब दिन भर में फिर अपनी ऐसी मशगूलियात में मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं रहता कि तकबीरात पढ़नी है या सुननी है, या हमने अपनी नमाज़ों को भी बेहतर करना है या नहीं, या कुछ ज़िक्र इलाही हैं, मसनून अज़कार हैं वो तो। लेकिन हमारी कोशिश यही है और इन दिनों का मकसद भी यही था कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर इन दिनों में कुछ ऐसे काम कर जाएं जो शायद हमारे लिए निजात का बाइस बने आखिरत में। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हमारी ये छोटी सी भी नेकी की जो भी कोई काम है वो भी अपने बारगाह इलाही में मंजूर फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अब आज इसी तरह से यानी अशर ज़िलहज के सिलसिले में जो 9 रोज़ा हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसी के सिलसिले में हमारी ईद और कुर्बानी का टॉपिक चल रहा था। ईद और कुर्बानी के सिलसिले में अभी जो हमारा था कि कुर्बानी का गोश्त खाना और दूसरों को खिलाना ये दरअसल है कैसा, या ईद की नमाज का एहतमाम करना कैसा है, या इखलास नियत से कुर्बानी करना कैसा है। तो इस सिलसिले में देखें, ईद की नमाज का जो एहतमाम है तो दरअसल ईद उल अज़हा जो उनसे है वो, या बकरा ईद जिसको कहते हैं बकर ईद, मुसलमानों का ये एक इस्लामी त्यौहार है। इसे बड़ी ईद या ईद कुर्बान भी कहा जाता है। सारी दुनिया के मुसलमान ये ईद जो उनसी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत की पैरवी में मनाते हैं जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की शक्ल में जारी की और अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत की सच्ची मिसाल कायम की। ये ईद 10 ज़िलहज को मनाई जाती है और 13 ज़िलहज तक कुर्बानी की जा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम साल में 2 दिन खुशियाँ मनाया करते थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें उनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। सुनने निसाई की रवायत है। और इसी सिलसिले में देखें कि ईद की कुर्बानी का गोश्त खाना वो क्या है, उसका मकसद क्या है ईद की कुर्बानी का। दरअसल देखें, कुर्बानी का गोश्त जो सा है वो ख़ुद खाना और ज़रूरतमंदों को देना कुरान पाक से साबित है। फ़ाकुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, सूरह अल हज आयत नंबर 36 है। बस इसमें से तुम खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। अब ये देखें, जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी साथ, सिर्फ हमने गोश्त यानी अपनी फ्रिज नहीं भर लेनी गोश्त के साथ कि सिर्फ हम पूरा साल खाएंगे या चंद महीने खा लेंगे। ठीक है, आपका जो हिस्सा थर्ड पे बनता है वो आप रख लें, बाकी का जो गोश्त है वो तकसीम करें। एक हिस्सा रिश्तेदारों में है और दूसरा हिस्सा एक और जो थर्ड तीसरा है वो गरीब मिस्कीनों में। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाओ। देखिए, खाने से मना नहीं किया कि सारा का सारा बाहर दे दो, नहीं, खाओ, ज़ख़ीरा करो, यानी आप इसे जमा भी कर सकते हो, और खैरात भी करो। सही मुस्लिम, यानी बाहर तकसीम लाजमी करें। ये नहीं है कि अपना लालच पहले नंबर पे हो। चुनाचे कुर्बानी का गोश्त खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ गरीबों और रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है। कुंबा हाँ अलबत्ता अगर बड़ा है तो उस सूरत में पूरा गोश्त खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ घराने ऐसे होते हैं जिसमें चचा, ताया, फूफी या मज़ीद हमारे जितने भी हैं बहुत बड़ी फैमिलीज़, उनके आगे बच्चे भी मौजूद होते हैं, तो एक ही घराने में बैठे होते हैं। या फिर ऐसा भी है कि कुछ घरानों से इकट्ठे होकर एक बड़े घर के अंदर आके सब इकट्ठे हो जाते हैं।
تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو پکائیں اور مل کر کیا ہے کھائیں۔ تو لیکن اتنا بھی گوشت آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ پھر بھی اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو لازماً ہم اسے تقسیم بھی کریں گے۔ خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو وہ کیا کریں؟ پھر اگر وہ خود ہیں صاحب استطاعت تو پھر قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو سال بھر میں الحمدللہ کوئی تنگی نہیں ہے پیسے کی، ظاہر ہے آپ باقی دنوں میں گوشت خرید کے کھا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے وہ قربانی کا گوشت تمام کا تمام باہر غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، یا کسی ادارے میں دیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسی جگہوں پہ چلے جائے غریب جہاں پہ بستیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، گاؤں ہیں جہاں پہ نہیں قربانی کی جاتی، تو وہاں پہ بھی وہ جا کے آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کر دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ اسے بیچ کر کیا کرے، وہ رفاہی اداروں میں جا کر یعنی اس پیسے کا استعمال بہترین طور پہ کر سکے۔ تو یہی قربانی کے گوشت کی تقسیم کا اصل مقصد بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ احکامات قربانی کیا ہے، یعنی جو اخلاص نیت سے قربانی کرنا ہے تو وہ کیا ہے اس کا مقصد۔ تو اس سلسلے میں بھی دیکھیں قربانی کی جو نیت ہے نا، اس کے ساتھ جانور ذبح کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے پھر وہ کیا کہلائے گا، عام ذبیحہ ہی وہ کہلائے گا۔ اور جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، یعنی وہ جو ہے وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگی اس کی، وہ جو اس نے قربانی اپنے طور پہ کی، لیکن وہ صرف اپنے طور پہ ہی رہے گی جب تک عید گاہ میں جا کر وہ نماز نہ ادا کر لے، اور اس کے بعد جا کے وہ ذبح کرے گا اپنا۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ کیا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے، بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، صحیح البخاری ہے۔ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی حصہ نہیں ڈل سکتا، کس میں، بکرا وغیرہ کرنے میں، دمبے میں اور بھیڑ میں۔ لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں، ٹھیک ہے، جتنی ہمیں بتایا گیا ہے ہم نے اپنی لمٹ کراس نہیں کرنی۔ یعنی بڑے جانور میں جیسے گائے ہے تو اس میں 7 حصے، جبکہ اونٹ میں 10 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ جب اس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا تو پھر کیا دعا کے ساتھ ہی، یعنی اس سے پہلے وہ اپنے بالوں کی صفائی کر لے، ناخنوں کو کاٹ لے اور اچھی خاصی جسم کی بھی صفائی کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان 10 دنوں میں بالکل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی قربانی یعنی واضح طور پر جس کو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ ذبح نہ کر لے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنا یہ کام کر سکتا ہے، صفائی ستھرائی کا، اور ناخن بھی کاٹے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اگر مسافر ہے تو وہ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک مسافر ہے نا، جب ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ایک مسافر ہی ہوتا ہے دراصل۔ پھر اسی طرح سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے، یعنی الگ الگ اگر کہیں الگ الگ کہ ایک ماں کر لے، ایک بیٹا الگ کر لے، ایک باپ الگ کر لے، ایک وہ، اگر فار ایگزامپل نہیں کسی کے پاس اتنی استطاعت، لیکن وہ ایک بندہ کے پاس صاحب حیثیت ہے اور وہ بیٹا اتنا حیثیت میں نہیں ہے، یا بیٹا صاحب حیثیت ہے تو اب والد اس وقت صاحب حیثیت نہیں ہے، یعنی صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا پیسہ مال نہیں ہے کہ وہ کر سکے، تو پھر کیا ہے، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا، اب وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں کوئی اسپیسیفک کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا،
تو ایک قربانی کرنا کافی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک گھر میں ماں بہن بیٹی وہ کرتے رہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر دیا یا اس کو شوق ہے یا اپنا وہ سال بھر میں جمع کر کے اپنے پیسے کو الگ الگ کر کے رکھ لیتا ہے کہ نہیں مجھے یہ شوق ہے، میں نے یہ قربانی کرنی ہے، چاہے وہ بڑے جانور میں کرتا ہے چاہے وہ چھوٹے کی حیثیت رکھتا ہے، تو چھوٹے جانور میں جو کہ اکیلے ہی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی صرف ایک کے نہیں، کسی رشتہ دار کی طرف سے بھی، دوست ہے یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی اس قربانی کی نیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک سمجھے میں نے اپنا کیا اور ایک میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور ایک میں تمام امت مسلمہ کی طرف سے کر دوں، رشتہ داروں کی ہو سکتا ہے کی طرف سے کر دوں۔ تو دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت یعنی دیے ہیں کہ نیکی کا ہی کام ہے نا، نیکی جہاں تک مرضی پھیلا دو، یہ نیکی ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب عید ہے، عید قربان، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے ان سنتوں پہ اسی لیے پہلے سے ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں کہ ڈیلی روٹین میں ہم ان سنتوں پر عمل کر سکیں۔ پھر ہے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ مرحومین مرحوم ہی ہے نا، کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ زندہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی سنت ہے، ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی یہ طریقہ رکھ دیا گیا۔ اب اسی طرح کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے سے بھی قربانی کروانا درست ہے۔ یعنی اگر میں نے کسی ادارے میں پیسے اپنے جمع کروا دیے، میں نے دے دیے، یا تو ان کو کہو کہ آپ سارا رکھ لیں، تقسیم کر دیں، یا پھر ان کو کہیں کہ ایک حصہ مجھے میرا، ظاہر ہے میں بھی اگر فار ایگزامپل ضرورت مند ہوں، یعنی مجھے گھر میں ضرورت ہے تو پھر میں اپنا حصہ کیا ہے وہ ایک لے سکوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا۔ یعنی کسی اور، جیسے 8 مصارف ہم نے دیکھے تھے نا سورہ توبہ میں، تو اس میں دینے کا کوئی حقدار نہیں ہے، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک، رفاہی یا صدقہ خیرات کے کاموں میں ہی دیا جائے۔ دیکھیں جو چیز قربانی کی یہ شرط، یہ بڑی اہم یعنی یہ ایک پوائنٹ ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک میں ہو کاموں میں، یا رفاہی یا صدقہ خیرات کے کاموں میں دیا جائے۔ اب آگے دیکھیں تو قربانی کے جانور کے شرائط کیا ہے اس کی، کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جس کے 2 دانت پورے ہوں۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنا، جو کہ 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگاؤ، یعنی دوسرے سال میں چڑھ چکا ہو۔ البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جزعہ، یعنی دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو وہ ذبح کرو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیں، یہ آپ نے بھولنا نہیں، یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے، بکری کے بچے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے، یعنی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے، جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کرتے تھے، ان کی آنکھیں، یعنی اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے، سنن ابی داؤد۔ تو یہ جو آپ کو یہاں پر کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں جو کہ لازمی ہیں، اہم باتیں ہیں، تو
عیوب والے یعنی جس میں کوئی عیب ہو جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہرگز نہیں ہے، جیسے کہ ایک آنکھ کا ہونا، یعنی ایک آنکھ صحیح ہے جبکہ دوسری آنکھ جو سی ہے وہ خراب ہے، یا پھر وہ جانور بیمار ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں لنگڑا پن تھوڑا سا نمایاں ہو گیا، اچھا خاصا آپ جانور لے کے آئے لیکن بعض اوقات ہم رسے سے اسے باندھ دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی کا اپنے ہی رسے سے اس کی اپنی ٹانگ یا گردن پھنس جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جانور کو پل پل دیکھتے رہا کریں، ٹھیک ہے، دھوپ میں نہ اسے ڈالیں، اس کا پانی کا خاص انتظام کریں، اس کے چارے کا خاص انتظام کریں، اس کو کھلاتے پلاتے رہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی ضرورت کا وہ اس کا مالک جانتا ہے، اسے پوچھ کے یہ ساری انفارمیشن لے کر آئیں۔ لنگڑا پن نمایاں ہونا، پھر اسی طرح ہڈیوں میں گودا نہ ہونا، بالکل ہی مریل سا جانور وہ بھی نہیں۔ تو آج اسی طرح میں دیکھ رہی تھی تو نیٹ پہ میں نے دیکھا کہ انتہائی مریل جانور، تو اس کا نام بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا تھا، بالکل اس کے کندھے اندر، میں خود حیران ہو گئی، وہ گائے تھی اور وہ اتنی مریل کہ اس کی ہڈیاں بالکل پنجر اور وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس کے اوپر گوشت۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو اس کے ذبح کے احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، اسے وہ تڑپنے کے لیے نہ چھوڑا جائے ایک دم سے، جو بعض لوگ کرتے ہیں، یا پھر اس کو بڑے آرام آرام سے چھری پھیرتے ہیں کہ بھئی ہوتا جائے، نہیں، وہ اور تڑپتا ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو کہاں رکھنا ہے؟ قبلہ رخ، کیونکہ یہی مستحب ہے طریقہ، قبلہ رخ اس کا ہو جانور کا منہ۔ ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے، وہی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے کی جائے، نہ کہ بڑے آرام آرام سے کہ وہ تڑپتا ہی رہ جائے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قربانی کرتے وقت اس کی جو دعا ہے وہ یاد رکھیں، اس کے بغیر قربانی نہ ہوگی۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ خود ذبح کرنا افضل ہے لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صحیح البخاری۔ مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، صحیح البخاری۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں کہ یہ مطلب وہ اگر 2 سے 4 ہزار مانگ رہا ہے تو وہ اجرت اس کی ویسی رہے گی، اگر میں کہوں نہیں چلو اسے میں پائے دے دوں، اسے میں یہ دے دوں، تو یہ چیز غلط ہے، بطور اجرت وہ اس کی مزدوری نہیں کہلائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلے جی الحمدللہ، یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے کہ عید اور قربانی کی سنتیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، قربانی کا گوشت کھانا نہ کہ خود بلکہ دوسروں کو بھی دینا، غریبوں میں بھی تقسیم کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر اخلاص سے نیت کے ساتھ قربانی کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں سے قبول اور منظور فرما لے۔ اور خود کھانا بھی دیکھے کوئی اس میں برائی نہیں ہے، یہ بار بار بتایا جاتا ہے۔ ایک کسی نے کہا نہیں یہ جو سا ہے قربانی کا گوشت اپنے گھر میں رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یہ آیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں احادیث ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ چلیے الحمدللہ آپ لوگوں کا یہ سیشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔